बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने सूरह बकरा की जो 8 नंबर आए थे वहाँ से जो चल रहा है, मोमिनीन यानी जो कहते हैं कि हम रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर, तो ये मोमिन है। और मोमिन के सामने हम लोग ने बताया था कि मुनाफिक हैं। तो मुनाफिकीन की बहुत सारी हम लोग ने पहचान कर ली है। कौन कौन है मुनाफिक में? पहली पहचान उनकी क्या है कि वो यहाँ आते तो रसूलुल्लाह से कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब लोगों में अपने वाले में जाते हैं तो कहते हैं हम आपके साथ हैं। यानी वो किसको धोखा दे रहे हैं? वो सोच रहे हैं हम मोमिन को धोखा दे रहे हैं, मगर वो खुद अपने आप को धोखा देते हैं, है ना। सबसे यानी ये चीज़ है कि फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जो मोमिन काम करना चाहते हैं वो उसमें नुक्स निकलवा के उस काम को, हाँ, कि ये मोमिन काम को अंजाम ना देवे। फिर यहाँ पर भी वो ये सोचते हैं कि ना हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मगर वो यहाँ पर भी यही है कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फिर उसके आगे क्या चीज़ बताई है? फिर क्या है, यानी ये जो ये हरकतें कर रहे हैं तो इससे इनके दिलों में क्या हो रही है? बीमारियाँ हो रही है। दिलों की बीमारी जो है, तो दिलों की बीमारी की वजह से क्या होता है? दिलों की बीमारी की वजह से क्या होता है? जैसे कोई भी जरासीम अगर कोई किस्म आ जाता है तो पूरे जिस्म में फैल जाता है ना, तो उसके हर आज़ा को यानी अच्छाई को बुराई को क्या है तमीज़ नहीं कर सकता है। समझ में आए ना? वो अच्छाई बुराई को जान ही नहीं सकता, नेक और बद क्या है वो कुछ जाने। मोमिन मुनाफिक है ना, उसके लिए कोई चीज़ भी उसको समझ में ही नहीं आई। उसके दिल, उसकी आंखें, उसके कान सब पे पर्दा पड़ जाता है। फिर वो ये क्या बोलते हैं कि जब उनसे बोलते हैं भाई फसाद नहीं करो, तो क्या बोलते हैं? भाई हम फसाद नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम इस्लाह कर रहे हैं, यानी हम इस्लाह कर रहे हैं, हम फसाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं? इस्लाह कर रहे हैं। तो ये मुनाफिक की बहुत बड़ी पहचान है कि वो हमेशा अच्छे अच्छे नारे लगाएंगे कि हम ये कर रहे हैं, हालांकि वो काम को अंजाम नहीं देते हैं। अच्छा, फिर ये मुनाफिक जो है ना, तो मोमिन को हल्का समझते हैं। हाँ। जैसे कि ना कपड़ा है, रूम में कपड़ा मिलता है बहुत ज़्यादा हल्का और नाजुक सॉफ्ट होता है, तो उसको बोलते हैं सौबा सुफिया। उसी से ये आयत में सोफ़ा है ना, कमा आमन सोफ़ाओ, यानी उनसे कहते हैं ईमान लाओ, तो बोलते हैं अच्छा। जैसे ये अहमक है ना, बेवकूफ़ और अहमक आदमी को इन लोग यानी बोलते हैं कि मोमिन वो हैं जो बेवकूफ़ हैं, जो अहमक है, यानी उनको हल्का समझते हैं। जैसे समझ अपने आगे वो कुछ नहीं है। मोमिन जो है वो अहमक है, वो बेवकूफ़ हैं। फिर उनकी क्या अलामत है और आगे मुनाफिक की, कि जो भी यानी मोमिन हैं तो वो एकदम है ना पस्त तरीन लोग हैं, वो एकदम गिरे हुए लोग हैं, और वो नबी के ऊपर ईमान ले आते हैं। हाँ, यानी हम अच्छे हैं, हम ऊँचे घराने के हैं, मैंने बताया था इसके पहले भी। तो वो है ना मोमिन को एकदम गिरा हुआ समझते हैं। यानी ये भी एक मोमिन को वो यानी मोमिन की इज्जत किसके बराबर है? मोमिन की इज्जत किसके बराबर है? मोमिन की इज्जत काबे की एहतराम के बराबर है। हम तो रजिया अपना माइक बंद करो। 4 बजे का ट्यूशन है, कब सोगे कब उठोगे? ये लोग मोमिन का मजाक उड़ाते हैं, मगर आयत नंबर 15 में अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह भी इनके साथ तमस्सुर करता है, यानी उसके साथ मजाक करता है, उन्हें ढील देता है कि ये अपनी सरकशी में सरगर्दा रहे। यानी यहाँ पर जो है ना, तो शयातीन यानी शैतान को कहा गया है, मगर हम लोग किसको? इब्लीस को भी शैतान कहते हैं। मगर यहाँ पे आयत में जो है ना,
وہ انسانی شیطان کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ مذاق اڑانے والے مستہزئون، تو یہ مذاق اڑانے والے ہیں، کیونکہ یہ اچھا انہی لوگوں کو جو مومن کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو قرآن میں کہا گیا یہ طاغوت ہیں. طاغوت ہم لوگ اللہم لا جبت و طاغوت کہتے ہیں نا، تو یہاں پر جو مومن کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو طغیان یعنی طاغوت کہتے ہیں. اور یا مہونا یعنی وہ ہمیشہ سرگرداں رہیں گے، پھرتے رہیں گے، وہ اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. پھر ان کی ایک اور علامت یہی بتائی ہے کہ وہ گھر میں رہیں گے تو گھر والوں کے ساتھ میں یعنی ایمان والوں کے شیطان کا نام ہے. شیطان کی مثل، جیسے شیطان ہم لوگ ابلیس کو شیطان کہتے ہیں نا، تو ایسے جو انسانوں میں منافقت ہوتی ہے ان میں شیطانی صفت ہے تو ان کو طاغوت کہا گیا ہے. جیسے سمجھ میں آئی ہے، شیطانی صفت ان کی رہتی ہے، ان میں سے جو صفت کی بنا پر ان کو طاغوت کہا گیا ہے. پھر آیت نمبر یعنی قرآن میں جو کہا جا رہا ہے، قرآن میں سورہ ہود کی آیت نمبر 38 میں، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے ہو. یہ مومن کہہ رہے ہیں کس سے؟ منافق سے. تو وہ دن آئے گا کہ اللہ نے نا، جیسے ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ جب جناب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو یہ آتے تھے ان لوگ بہت زیادہ اڑاتے تھے. تو اس وقت جناب نوح علیہ السلام اور ان کے جو چاہنے والے تھے ان لوگوں نے یہ کہا تھا، جو سورہ ہود کی میں نے ابھی پڑھی آیت نمبر 38. تو یہاں پر اللہ کیا کر رہے ہیں؟ امت محمدی سے مذاق اڑانے پر اللہ منافقین پر جلال کرتے ہیں نا، اس کو غصہ آ گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس مذاق کا جواب میں خود دوں گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، خدائی مذاق کا طریقہ یہ ہے کہ ان منافقین کو سرکشی میں ڈھیل دے کر ان کو اور زیادہ تباہی سے دوچار کر دیا جائے. تو یہاں کے اوپر اللہ نے 3-4 آیتیں قرآن میں نازل کی ہیں، جس میں سے 2 ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی 178 میں بتا رہے ہیں، اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں. آخرکار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. پھر دوسری سورہ یونس کی آیت نمبر 11 میں ہے، لیکن جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں مہلت دے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. یعنی یہاں کے اوپر اللہ جو ہے تو قرآن میں کس طرح سے جو دو روئی ہیں نا، جو 2 رخ رکھتے ہیں اپنا، اس کو وہ منافقین کو اللہ کیسے جواب دے رہے ہیں. اب آیت 16 میں آ رہا ہے. آیت نمبر 16 میں اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، آیت نمبر 16 سورہ بقرہ کی، ہم لوگ کی 15 تک ہوئی تھی، اب ہم لوگ نے اس کا ہی ہے یعنی جو خلاصہ بولتے ہیں ہم لوگ نے کیا. تم لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا جو میں نے ابھی سمجھایا ہے. اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، چنانچہ نہ تو ان کی تجارت ہی سود مند رہی اور نہ انہیں ہدایت حاصل ہوئی. پھر آیت نمبر 17 میں اللہ کہہ رہا ہے ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تلاش راہ کے لیے آگ جلائی. یعنی راستہ ڈھونڈنے کے لیے اندھیری رات تھی نا، تو انہوں نے اس میں آگ جلائی. پھر جب اس آگ نے وہ ساری چیزیں روشن کر دی تو اللہ نے اس کی روشنی ان سے سلب کر لی، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا. پھر آیت نمبر 18 میں وہ بہرے گونگے اندھے ہیں، پس وہ اس ضلالت سے باز نہیں آئیں گے. تو یہاں پر اللہ نے جو ہے مثلاً جو بتایا نا، کبھی بھی مثل کیا ہوتی ہے، تم اس کے مثال ہو، وہ اس کی مثل میں مثل ہے، یعنی پرانا ہو چکا ہے اس کی مثال آج دی جا رہی ہے. امت محمدی میں پہلے پیغمبروں کے ٹائم پہ کیسے ان کی امت نے کیا
تو ان کی مثال آج اللہ دے رہا ہے یہ قرآن میں. تو عبرت انگیز داستان یعنی جس سے سبق ملے، ایسی داستان جس سے انسان کو سبق ملے. تو ایسی بات جو کسی اور بات سے ملتی جلتی ہو تاکہ ایک کے ذریعے دوسرے کا مطلب واضح ہو جائے. تو یہاں پر جو اس توقدہ نارن ہے نا، تو یہ ہے آگ کے شعلے. تو یہاں کے اوپر کیا بتایا ہے آیت کی تفسیر میں، سورہ کوثر کی تفسیر میں یہ آیا ہے یہ پیراگراف کہ منافقین کے جو سیاہ اعمال ہیں، ایک دم منافق کے عمل کیسے ہیں، ان کے تو سب عمل برے ہی ہیں نا. تو تذکرے کے بعد اب ان کا نتیجہ اللہ بتا رہا ہے. ابھی ہم لوگ نے پہچان سب منافقین کی، ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں. اب ان کا نتیجہ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کتنا احمقانہ سودا کیا ہے. یعنی انسان جب دنیا میں ہے تو دنیا میں انسان کوئی بھی چیز کا سودا کرتا ہے تو ایک وہ ہوتا ہے جس سے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا سودا اسی وقت فائدہ دے اور اس کے بعد میں اس کو کوئی اس کا فائدہ نہیں. تو یہاں ان لوگوں نے ایسا سودا کیا ہے جو بالکل ہی کوئی فائدہ والا نہیں ہے. ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خریدی اور 100% گھاٹے میں رہے. یعنی یہاں کے اوپر آگے بتایا ہے اسی لیے وہ نفسیاتی طور پر پریشان رہتے ہیں. خدا نے منافقین کے اس اندرونی انتشار، نفسیاتی الجھن کی تصویر کشی کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی حالت اس کی طرح ہے جس نے روشنی حاصل کرنے کے موقع حاصل کیے اور اس نے ادھر ادھر دیکھا اور وہ جو چیز ہے اس کو جو روشنی میں دکھائی دی اس سے اس کو نفع بھی دکھائی دیا، اس کو نقصان بھی دکھائی دیا، مگر اچانک وہ روشنی کیا ہو گئی، چلی گئی. اب چاروں طرف پھر اندھیرا ہو گیا. اب یہ شخص اب چاہے نفع ہو چاہے نقصان، اب اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کوئی چیز، وہ اس سے محروم ہو گیا. یعنی تو اس شخص نے جس نے روشنی، اب ایک انسان دیکھو وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدائشی آنکھ دی نہیں ہے تو اس کو نہیں معلوم ہے دنیا کی چکر چوند کیا ہے دنیا کی، تو اس کو اتنا تکلیف نہیں ہوتی ہے. مگر ایک انسان وہ ہے جس کو آنکھ میں روشنی دینے کے بعد اب اس سے روشنی لے لی تو وہ آدمی کیسا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت سخت ہے نا، بہت تکلیف ہے نا. تو یہاں کے اوپر جو اس کا پوائنٹ ہے، اس کے ہم لوگوں نے اس سے یہ تینوں آیت کا یہ نکالا کہ منافق اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے کبھی کبھی حق کا سہارا لیتے تھے. یعنی اب ان کی مشکل حل کرنا ہے تو رسول اللہ کے پاس آتے تھے وہ، مگر وہ مشکل حل ہو گئی اور اس کے بعد پھر وہ جو ہوتے تھے اپنے باطل کے پاس چلے جاتے تھے. یعنی وہ دل سے نہیں وہ کرتے تھے، خالی اسی وقت ان کو جو کوئی پرابلم آئی اس کو سالو کریا اور وہ چلے گئے، دل سے وہ ایمان نہیں لائے. پھر وہ جو ہیں تو جب ان کی کیونکہ منافقانہ روش ہے نا، ابھی وہ انہوں نے کیا مومن کے سامنے کہا، ابھی وہ جا رہے ہیں اپنے والوں میں کیا کہہ رہے ہیں، تو کیا ہوتا تھا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ابھی ہم نے جب دوبارہ آئے نا مومن کے بعد تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا ہم نے کیا بولا ہے. اب وہ ہمیشہ کیا رہتے تھے، نفسیاتی بیماری میں رہتے تھے، ہم نے یہ تو نہیں بولا تھا، ہم نے ایسا تو نہیں بولا تھا. وہ کیا ہوتا تھا کبھی ان کا جھوٹ بھی پکڑ جاتا تھا. تو وہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ایک تو جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ہے نا اندر سے نا گھبراہٹ میں رہتا ہے کہ میں نا جو میں نے بولا ہے کہیں پکڑا نہ جائے، کہیں اس کے بعد میں کوئی اور جھوٹ نہ بول دوں. تو انہیں جھوٹ پہ جھوٹ ہوتا ہے نا تو آدمی بھول جاتا ہے، اس کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے. پھر اس کے سامنے ہے نا منافی کے سامنے کوئی ہے نا پرماننٹ حل نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی چیز کا حل نکل جاتا ہے نا تو اس کے بعد مومن کیسے اپنا حل نکال لیتا ہے. ابھی جیسے مثلاً کوئی مشکل آئی تو اس نے امام کی دعا دیکھی کہ امام نے کہا یہ دعا پڑھو یہ مشکل آسان ہو جائے گی، تو وہ پڑھنے کے بعد اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میری اب مشکل آسان ہو جائے گی. مگر منافق کا کیونکہ اس پہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے نا تو وہ کہاں سے اپنا حل تلاش کرے گا، تو وہ ہمیشہ پریشانی رہتا ہے. پھر اس منافق نے جو بھی دنیا میں کمایا ہے وہ سب کے سب کیا ہے، خسارے والا ہے، جس میں صرف اور صرف نقصان ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کبھی بھی حق کو درک نہیں کر پاتا ہے، یعنی حق کو سمجھ نہیں پاتا ہے، اور اگر سمجھ لیتا ہے
تو اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کی ویلو نہیں سمجھتا ہے وہ. جب جو اگر اس کے پاس سمجھ میں آ گیا نا تو وہ اس کو ہے نا اہمیت نہیں دیتا ہے وہ. تو یہاں کے اوپر ہم لوگ یہ کریں گے. میں نے وہ نفاق کے وہ چارچر تھے نا، ثنا نے بولی سمجھ میں نہیں آیا تھا، تو جب وہ آئیں گی نا جس دن ان لوگ، تو اس دن وہ چیز پوائنٹ سمجھائیں گے. یہاں کے اوپر جو ہے یہی 15, 16, 17 میں امام کی حدیثیں ہیں کہ روضہ کافی میں پانچوں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے صلی اللہ محمد محمد. یعنی یہاں کے اوپر جو ہم لوگوں نے وہ کی ہے نا کہ ان کی مثال اس شخص سے جس نے آگ روشن کی، ہر طرف روشنی پھیل گئی، اللہ نے اس کی روشنی سلب کر لی، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. اس کے بارے میں کیا ہے کہ یعنی یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 58، سورہ انعام آیت نمبر 58. کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تمہیں جلدی ہے تو اب تک ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو گیا ہوتا. اللہ ظلم کرنے والوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے. یعنی رسول اللہ نے اس آیت کے بعد منافقین سے فرمایا، بہت زبردست یہ حدیث ہے، اگر مجھے حکم ہوتا تو میں تمہیں تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی خواہش کے متعلق بتا دیتا کہ تم کس طرح سے میری جلدی موت کی تمنا کر رہے ہو. یعنی ایسے ایسے منافق تھے کہ سوچ رہے تھے کہ جلدی سے رسول اللہ مر جائے. تم چاہتے ہو کہ مجھ پر جلد موت آ جائے اور تم میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کر سکو، اور پھر تمہاری مثال اس شخص کی ہو جس نے آگ روشن کی، جب ارد گرد کا ماحول روشن ہو جائے تو خدا ان کا نور ان سے سلب کر لے. دیکھو کس طرح سے یہ بتایا، اس کو واضح کیا ہے کہ یعنی جب زمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اللہم صلی اللہ محمد یوں چمک اٹھی ہو جیسا کہ سورج کی روشنی سے زمین چمکنے لگتی ہے. اللہ نے مجھے سورج سے تشبیہ دی ہے اور میرے وسیع کو چاند سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 میں، ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، وہ لوگ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. تو رسول اللہ کہتے ہیں دنیا سے میرے رخصت ہونے کے ساتھ تاریکی پھیل جائے گی اور لوگوں کو میرے اہل بیت کی فضیلت دکھائی نہیں دے گی، اور یوں ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، خدا ان کی روشنی کو سلب کرے، انہیں اندھیروں کے سپرد کر دے جس میں انہیں کچھ بھی دکھائی نہ دے کا منظر قائم ہو جائے گا. یہاں پر رسول اللہ نے حدیث بہت لمبی تھی، یعنی رسول اللہ جب دنیا میں آئے تو کتنی تاریکی تھی، عرب کتنے گندے ماحول میں تھے، کتنا یعنی خود جناب سیدہ کا جو خطبہ ہے اس میں کہ تم گندا پانی پیتے تھے، ہے نا. ارے گندا پانی یعنی ہر ایک چیز ان لوگوں کی کوئی بھی چیز میں ہے. ہاں بولو. اپنی زبانوں کو جھوٹ، بہتان، گناہ اور سرکشی کی باتوں سے بچاؤ. یعنی یہاں کے اوپر ہم لوگوں کو جو زبان کے بارے میں ہے، تو زبان کی آزادی انسان کی ہلاکت اور خدا کی ناراضگی کا سبب ہے. یعنی جب انسان بہت بولتا ہے تو سب بات سچ نہیں بولتا ہے، وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے. اگر کسی کی بات بیان کر رہے تو اس میں کچھ ایڈیشن کر دیتا ہے، اس میں کچھ ملاوٹ کر دیتا ہے، اس میں کچھ کمی کر دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسانوں میں ایک دوسرے کے لیے خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کے دلوں میں بدگمانیاں آ جاتی ہیں. پھر یہ باتوں سے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے.
یعنی ہم کو زبان سے اس طرح کے الفاظ یعنی ایسے اتنا ہم کو بولنا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کہیں کسی کی دل شکنی نہیں ہو، کسی کی فتنہ نہ ہو. اب یہی زبان جو ہے تو خاندانوں میں لڑائیاں ڈال دیتی ہے، لوگوں میں جو ہے تو اختلاف، نا اتفاقی، پھر برائیاں، انسان کے بھروسے ختم ہو جاتے ہیں صرف چھوٹی سی بات کی بنا پر. اگر ہم اچھائیاں سوچیں گے تو ہم کو اچھائی سمجھ میں آئے گی، مگر اب ہم کو ہمارے دماغ میں بھر گیا، کسی نے بول دیا یہ فلاں تمہارے لیے ایسا ہے، ایسا بولے تو اب ہمارے کو اس کی ہر بات جو ہے وہ بری ہی لگے گی. تو یہ فتنہ زبان کی بنا پر آیا، زبان کی بنا پر یہ فتنہ ہے. تو یہ انسانوں میں جو ہے ایسا فتنہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، قیامت کے دن ایسے افراد گونگے، بہرے، اندھے ہوں گے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یعنی وہ نہ بول سکیں گے، نہ انہیں بولنے کی اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے لیے کوئی عذر پیش کر سکیں. پھر آگے ہے آیت میں رعد آیا ہے. ہاں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 میں یہ دیا ہے. تو رعد کے بارے میں بتایا ہے کہ رعد ایک تسبیح خواں فرشتے کا نام ہے. رعد ہم لوگ کس کو بولتے ہیں، بجلی کو بولتے ہیں نا. تو وہ جو ہے تو ایک فرشتہ ہے جو ہے نا صرف رعد، رے عین دال، رعد ایک ہے نا. یہ فرشتہ صرف تسبیح پروردگار کرتا ہے. یعنی اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے جو ہمیشہ قیام میں رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، کچھ ہمیشہ رکوع میں، کچھ ہمیشہ سجدے میں. تو یہ وہ فرشتہ ہے رعد فرشتہ کہ یہ اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے. اور من لا یحذر الفقی میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رعد جو ہے یہ باد، کڑک، یہ ایک فرشتے کی آواز ہے. اور برق یعنی بادل کی چمک، اس کا لپکتا ہوا کوڑا ہے. کوڑا کس کو بولتے ہیں، جو ہاں ہے نا، تو جانور کے لیے جب وہ رکھتا ہے نا، اس کا رکھوالی کرنے والا جو رکھتا ہے کوڑا. تو ایک روایت میں بتایا ہے کہ رعد نا ایک فرشتہ ہے. اب سوچو فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہو سکتا ہے فرشتہ. رعد ایک فرشتہ ہے امام کہہ رہے ہیں، مگر اس کی جسامت مکھی سے بڑی ہے اور بھیڑ سے چھوٹا ہے. مگر اس کی دیکھو اس کو طاقت کتنی دی اللہ نے. ابو بصیر نے جب چھٹے امام سے پوچھا کہ رعد کیا ہے، کیا کہتا ہے رعد، امام کہہ رہے ہیں ابو بصیر جو امام کے بہت ہی معتبر، بہت زیادہ عالموں میں سے بہت زیادہ معرفت والے تھے ابو بصیر، اور بہت عمر والے تھے. تو انہوں نے کہا مولا رعد کیا کہتا ہے. تو امام کیا کہتے ہیں، جس طرح سے کوئی شخص اونٹوں کے گلے کو ہائے ہائے کر کے چلاتا ہے نا، اب ہمیں اس طرح سے جیسے بھی آوازیں دے تو ایسے، ہاں تو جیسے اونٹوں کو بھی جو ہکالتا ہے نا، جو اونٹ کا رکھوالا ہائے ہائے کرتا ہے نا، تو اسی طرح سے فرشتہ بھی کڑک پیدا کر کے بادلوں کو چلاتا ہے. یعنی بادل ایسے ہی نہیں چلتے ہیں، تو فرشتہ اس کو حکم دیتا ہے بادل کو اس طرح سے، یعنی یہ کڑک اور چمک کے ساتھ میں پھر وہ بادلوں کو ہڑکاتا ہے، بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو. آگے بتایا ابو بصیر کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں مولا، برق کیا چیز ہے. آپ نے فرمایا یہ ملائکہ کے ایک طرح کے کوڑے ہیں جس سے بادل کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں خدا بارش کا حکم دیتا ہے. یعنی بادل کہیں پر بھی ہوں گے تو یہ جو ہیں تو فرشتہ جو ہے تو اس کو کڑک اور چمک کے ساتھ، آواز کے ساتھ وہ آگے بڑھاتا ہے. کہاں کہ جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے اس جگہ کے اوپر اس کو روک دیتا ہے. اب یہ فرشتہ ہم لوگ نے امام حسن علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تھا اللہم صلی علی محمد
کہ دنیا میں امام نے بتایا تھا کہ اتنی چیزیں ہیں، ہر چیز اس سے سخت ہے، تو وہ کیا ہے؟ اب یہ سوال تم لوگ کو، یہ تم لوگ کا ہوم ورک ہے. امام حسن علیہ السلام نے کچھ 8 چیزیں ہیں، اس سے یہ سوال ریلیٹڈ ہے. کوئی بتائے گا وہ سوال کیا ہے؟ وہ اس کے کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں سخت ہیں، ایک دوسرے سے سخت کیا چیز ہے؟ مطلب وہ پانی ہوا سب کا نا. ہاں، تو یہ ہوم ورک ہے. کل یہ ہوم ورک تم لوگ ہاں. یہ کل ہوم ورک لے یہ کر. اس نے خیر تفسیر میں ثنا نے بتائی تھی. اچھا، تو ہاں. ہاں تو تم لوگ یہ تم لوگ ہے نا کل ہوم ورک ہے تم لوگ کا، تم لوگ اس کو کر کے لانا. سورہ اقرا کی آیت میں ہے کس نے کیا تھا یہ تفسیر؟ امام جو ہے اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو ولایت تکوینی دی ہے. یعنی خالی ہم انسانوں کی اصلاح کے لیے امام نہیں آئے ہیں، پوری کائنات کا نظام امام کے ہاتھوں سے چلا رہا ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، مگر اس نے اپنی ایسی برگزیدہ ہستیاں بنائی ہیں کہ ان سے متمسک رہیں گے تو ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ہم کو ان سے وابستہ رہنا ہے، ان سے ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کے قول پہ عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ ہم لوگوں کو اس کی توفیقات دیتا رہے اور ہم لوگ یہ کام کرتے رہیں کہ ہم لوگ کو آج اس آیت کی تفسیر میں سمجھ میں آیا کہ رادہ یعنی کیا ہے، کیا ہے برق، کیا ہے فرشتہ ہے نا. ہاں، یہ فرشتہ اللہ کی تسبیح کرنے والا ہے جو رات ہے. تو ہم لوگ اس ٹائپ کی، پھر ہم لوگ کے پاس جب سوالات آئیں گے تو ہم لوگ سوالات کر سکتے ہیں نا. ہم لوگ ایک سیشن کا انشاءاللہ ابھی تھوڑا پختہ ہو جائے گا تو ہم لوگ اس کے سوالات رکھیں گے، جوابات. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم